बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना। जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए। इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई, डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो। जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का, मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से ब्रश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम ब्रश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा। देखिए, होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को यह पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए हैं। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब, वो फैक्ट्स सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है
کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے بچے نے پڑھ لیا, میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا, لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا, اور لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا, پڑھ لیا, تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے, کن کو؟ آرمی چیف کو, تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں. حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے. لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا, عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے, معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں, انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے, گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے, پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا. اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے, تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جی, ہم نے تو پرمیشن دی, لوگ آئے نہیں. لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکورٹی کے نام کے اوپر, کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا, اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا ہے. تو یہ بہت سارے آپشن ہیں, لیکن جو مرضی کر لیں, پٹھے لمک جائیں, یہ پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو یہ دور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود بہت زوردار طریقے سے کھڑے, عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹ نہیں رہے, نیچے جھک نہیں رہے, اور اس کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. اب نعرے لگانے والوں کو گرفتار کریں گے تو ایک نیا رولا بن جائے گا. اب اگر کھیل کے میدان میں بھی لوگ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے یا نعرہ نہیں لگا سکتے, تو پھر کہاں پہ کیا ہوگا اس ملک میں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران خان بیمار نہیں ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, وہ ٹھیک کہتے ہیں. عمران خان بیمار نہیں ہے. آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں, وہ زخمی ہے. عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے. یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا, کسی چاقو سے, بندوق سے نہیں کیا گیا, کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا. لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے. یہ بیماری نہیں ہے. عمران خان ورزش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی. وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے. لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے. عمران خان کو بیمار نہیں, زخمی کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے تو اس کو ایک طرح کی بیماری, لیکن یہ حملہ ہے, یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے, اور اب انہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا. ناظرین, پاکستانی میڈیا کو دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ بھونچال آیا ہوا ہے, تباہی پھری ہوئی ہے. یعنی پاکستان کے میڈیا نے ایک مرتبہ پھر جیل کے اندر بند سابق خاتون اول کے اوپر نشانہ بازی شروع کر دی. یہ انہوں نے کیوں کیا, یہ میں آپ کو بھی ویلاگ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ایک آرٹیکل چھپا بشرا بی بی کے بارے میں دا اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 میں. اب یہ ایک آرٹیکل وہاں پہ چھاپا گیا, اور اس آرٹیکل میں ایک مرتبہ پھر سے جیل میں بند سابق خاتون اول کو نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے انہیں آسما شرادی صاحبہ نے بھی ان کے بارے میں ایسی چیزیں لکھی تھیں. کئی دیگر صحافی اور بہت سارے سیاسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں پہلے کرتے رہے ہیں, اور ان کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں. بشرا بی بی سے ڈیمانڈ یہ کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہم آپ کو جو ہے وہ سہولیات بھی دیں گے, آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. آپ عمران خان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن جائیں, ایک ایسی گواہ بن جائیں جس کے ذریعے سے ہم عمران خان صاحب کی سیاست کو تباہ کر دیں. ریحام خان صاحبہ نے جو رستہ اختیار کیا, بشرا بی بی نے وہ رستہ اختیار کرنے سے انکار کیا. اس کے بعد ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے. اس طریقے سے مقدمات بنائے گئے کہ ان کے سابقہ شوہر کو بھی میدان میں لایا گیا, اور پھر عدت جیسا گھٹیا ترین مقدمہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا وہ پاکستان کی ایجنسیوں نے بنوا کر عدالت کے اندر چلوایا, اور بہت سارے ٹاؤٹ صحافیوں نے اس گندے دھندے میں اپنا منہ کالا کیا. بہت سارے سیاستدان اپنا منہ کالا کر کے گئے.
انہیں لگتا تھا کہ اس سے یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت چھین لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گیا، لوگ زیادہ ہمدردی کرنا شروع ہو گئے، اور جو پاکستان کے اداروں کے تن کے اوپر تھوڑے بہت کپڑے تھے وہ بھی اترتے گئے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ فیصل واڈا، جنرل باجوہ اس کا نام لیا گیا بار بار، اون اور طلال چودھری اور طلعت حسین، فہد حسین، ایسے بہت سارے کریکٹر ہیں، ان کو شامل کر دیا جاتا ہے اس قسم کا گند اچھالنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آرٹیکل کیوں آیا؟ وجہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے۔ اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور صدر کو جو غیر اسلامی استثناء حاصل ہے، جو انہوں نے اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، وہ انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسا غیر اسلامی استثناء حاصل کر دیا ہے جس پہ علماء اکرام نے بولنا شروع کر دیا۔ علماء اکرام اب ایک ایک کر کے بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ کیا کیا آپ نے۔ قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے منع کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سے منع کرتی ہیں۔ اسلام کے کسی جری سے جری اور بڑے سے بڑے جرنیل نے کبھی استثناء نہیں لیا۔ تو یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ کس چکر میں استثناء لے کے گھوم رہے ہیں، اور جو صدر پاکستان ہے آصف زرداری وہ کس چکر میں استثناء لے کر گھوم رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے، اس سوال سے جان نہیں چھوٹ رہی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فیلڈ مارشل کو مشکل میں ڈال سکیں گے۔ مقابلہ جو ہے وہ عمران خان اور فیلڈ مارشل کے بیچ میں، اور کوئی نہیں ہے اس مقابلے میں، کوئی نہیں ہے اس مقابلے میں۔ یہ سارے نہ 3 میں نہ 13 میں مقابلہ 2 لوگوں میں ہے، فیلڈ مارشل جنہوں نے لامحدود اختیارات حاصل کر لیے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان جو جیل میں بند ہے۔ عمران خان کے ساتھ پبلک کی بہت بڑی سپورٹ ہے، فیلڈ مارشل کے کنٹرول میں نظام ہے، اور انہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک لاکھوں کی تعداد میں ملٹری ہے، جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ اس طرف جاتی ہے۔ تو ایک ہتھیار بند فورس ہے ان کے پاس۔ عمران خان کے پاس جو ہے کروڑوں عوام کی سپورٹ ہے، 90% مقبولیت عمران خان کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو ان 2 لوگوں کا مقابلہ ہے اور کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر وکلا تحریک کھڑی ہوتی ہے تو فیلڈ مارشل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل پوری کوشش کریں گے کہ کوئی تحریک بنے نہ، اور اگر کوئی تحریک بنتی ہے تو وہ تحریک آگے نہ بڑھ سکے اور وہ ناکام ہو جائے۔ دوسری جانب جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے آفریدی۔ ناظرین، عمران خان صاحب والا جو آفریدی ہے وہ سی ایم آفریدی، وہ اب سوات کی جانب گئے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا شاندار ان کا استقبال ہو رہا تھا، اور ان کے جانے سے پہلے ہی جلسہ گاہ بھر رہی تھی۔ اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بعد میں کہ ان کا جلسہ کیسا رہا اور مومنٹم کیسا بن رہا ہے، لیکن مومنٹم لگاتار بنتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے اندر، عوام کے اندر، اور یہ گلے پڑا ہوا ہے۔ اس سوال کی وجہ سے جو فوج کا ادارہ ہے اور جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی۔ 2 جگہ پہ استثناء ہوا نا، ایک فوجی سربراہ کو استثناء مل گیا اور ایک پیپلز پارٹی کے بڑے کو استثناء مل گیا۔ تو ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آیا۔ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کل کو کہہ دے گی جی آرمی چیف لے رہا تھا تو ہم کیوں نہ لیتے۔ انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ کہہ بھی دیا نا، وہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اگر ایک استثناء آرمی چیف لے سکتا ہے تو جو سپریم کمانڈر ہے وہ کیوں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ٹھیک ہے یار، سارے لے رہے تھے تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں، ہم اتنے گھٹیا ہیں۔ انہوں نے یہ بعد میں بہانہ بنا دینا ہے، لیکن بطور ادارہ فوج کے پاس بہانہ کوئی نہیں۔ اب جن دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں پہلے فوج میں کام کرتے ہیں وہ شرمندہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بزدلی ہمارا ادارہ کسی وقت دکھائے گا، یعنی اتنی بہادر اور اتنی شاندار فوج کا ایسا بزدل جرنیل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے، اور جب علماء اکرام بولتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ رولا پڑتا ہے۔ توجہ ہٹاؤ مہم اب شروع کی جائے گی۔ توجہ ہٹانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے بہت تیز ہو گئے جو مبینہ طور پہ ہو رہے ہیں باجوڑ میں۔ پھر ایک حملہ جو ہے وہ خیبر میں رپورٹ ہوا، سہیل آفریدی گئے اور جا کر زخمیوں سے بھی ملے۔ ابھی ایک نئی اطلاع آئی ہے ایک اور ڈرون حملے کی میرے پاس، اور یہ بھی معلومات اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یہ لکی مروت میں ڈرون حملہ کرکٹ گراؤنڈ میں، اور اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس میں 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں مبینہ طور پہ۔ تو توجہ ہٹانے کے لیے نا استثناء سے، ایکسٹینشن سے، اور یہ جو گند بلا پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا گیا، جو پاکستان کی عدلیہ کو کچل کے تباہ و برباد کر دیا گیا، آئین کی تدفین کر دی گئی، ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے
اب مختلف ادھر ادھر کے ایشوز پکڑے جا رہے ہیں. تو